बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर फवाद सुलेमान और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मेरे दोस्त हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, उन्होंने मुझे कहा कि आप स्पीच डिले के बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, या ऑटिज़म जो बच्चों में एक बीमारी होती है जिसमें उनका कम्युनिकेशन इम्पेयर्ड होता है और जिसमें बच्चों की स्पीच डिले होती है कि वो देर से बोल रहे होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस हैं और बच्चे क्यों लेट बोलते हैं। क्या जो बच्चे लेट बोलते हैं हमें फ़ौरन से समझना चाहिए कि क्या वो ऑटिज़म है या हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अवामी बेस्ट इंटरेस्ट में और प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें पीडियाट्रिशियंस और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए इस वीडियो को अपलोड करूं ताकि हम इसको समझ सकें। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि स्पीच डिले क्या है। स्पीच डिले को समझने के लिए सबसे पहले समझना, अंडरस्टैंड करना ये ज़रूरी है कि पहला वर्ड स्पीच का बच्चों में यूजुअली 1 साल पर आता है। 2 वर्ड्स की स्पीच 2 साल तक होनी चाहिए और 2 to 3 या 4 वर्ड्स का सेंटेंस फिर बाय द एज ऑफ 3 years बच्चों में होना चाहिए। अब जब हम देखते हैं कि बच्चा 1 साल की एज पे उसने बोला है, उसके बाद उसकी स्पीच गायब हो जाती है, राइट। फिर हम देख रहे होते हैं कि उसकी स्पीच रिग्रेस कर गई है, जिसको हम साइंसी ज़बान में कहते हैं कि बाद में स्पीच नहीं आ रही, राइट। या फिर हम देखते हैं कि 6 महीने तक बच्चा नहीं बोल रहा और उसके बाद बोलना शुरू हो जाता है, तो हम देख रहे होते हैं कि चलें अपनी एज के हिसाब से वो ठीक जा रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी स्पीच के वर्ड्स कितने होने चाहिए और क्या वो ठीक से जा रहा है। तो वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं, माइलस्टोन्स अवेलेबल हैं और बहुत ही सिंपल हैं, उसे कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है कि किस एज तक बच्चे को कितना बोलना चाहिए, उसकी मोटर मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, उसकी समझदारी क्या होनी चाहिए और उसका सोशल कनेक्शन कितना होना चाहिए। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं ऑटिज़म की, ऑटिज़म में 3 से 4 बीमारियां आती हैं, लेकिन अब इसको आसान कर दिया गया है 2013 के बाद, जैसे ही DSM-5 नई किताब आई है। वो कहते हैं कि 3 से 4 बीमारियां अब आप उनको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में रख सकते हैं। उसमें कौन कौन सी बीमारियां थी? एस्पर्जर सिंड्रोम था, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर खुद था इटसेल्फ, रेट सिंड्रोम था, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। अब वो कहते हैं कि ये अगर बीमारियां आपको लग भी रही होती हैं, जैसा कि हम देख रहे होते हैं एस्पर्जर हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के साथ हमें नज़र आ रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही है, राइट। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि इसकी अलामत क्या होती हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसकी इटियोलॉजी, कि इसकी वजूहात क्या हैं, राइट। और फिर उसके बाद आदाद व शुमार क्या है, मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और आखिर में हम बात करेंगे कि इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो आइए समझते हैं कि ऑटिज़म की अलामत क्या होती हैं। अब देखें, जो सोशल कम्युनिकेशन होता है, कहते ये हैं कि जो ज़बान का बोलना है वो सिर्फ 35% 35% कम्युनिकेशन का हिस्सा है। बाकी जो 65% हिस्सा है वो आपकी जो जिस्म की लैंग्वेज है, जो बॉडी की ज़बान है, राइट। कि मेरी आंखों की मूवमेंट क्या है, मेरे चेहरे के तासुरात क्या है, मेरी शोल्डर की मूवमेंट क्या है, और मैं किस तरीके से अपने हाथों से आपको मुखातिब कर रहा हूँ, राइट। या मेरा अगर कोई दोस्त सामने बैठा है और मेरी बॉडी लैंग्वेज उसकी तरफ कैसे है। तो ये देखा गया है कि ऑटिज़म में ये चीज़ें इम्पेयर्ड होती हैं, इनमें ख़राबी होती है, इनमें कमी होती है। देखा गया है कि आई कांटेक्ट पुअर होता है और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर वो तासुरात नहीं आते हैं जो कि आने चाहिए, ना कि गुफ्तगू में, ना ही किसी सोशल सर्कमस्टांसिस में। एक बात का प्रोफेशनल्स के लिए मैं कहूँगा कि ख्याल रखिएगा कि आप देखेंगे अगर बच्चा कोई आई कांटेक्ट नहीं कर रहा या स्पीच डिले है, तो हमें फ़ौरन जंप नहीं करना चाहिए कि हम कहें कि ये ऑटिज़म है, राइट। और दूसरे प्रोफेशनल्स को अक्सर मैं ये एग्जांपल दे रहा होता हूँ कि हमें सामने वाले, फॉर एग्जांपल, हमें ये इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पेरेंट्स की मेंटल स्टेट क्या है, कि क्या वो वाकई ज़हनी तौर पर उस वक्त तैयार हैं कि हम उनको इतनी बड़ी डायग्नोसिस दें जो कि पूरी ज़िंदगी ये डायग्नोसिस चलेगी। और हो सकता है कभी कभार, क्योंकि साइकाइट्री में कोई मशीन नहीं होती कि उसमें बच्चे को डाल दिया जाए और निकाल कर कहा जाए कि ये डायग्नोसिस है। टोटली चीज़ें हिस्ट्री बेस्ड होती हैं और हम मेंटल स्टेट पर देख रहे होते हैं कि बच्चे का बिहेवियर क्या है, वो किन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। हम उसे टॉयज़ ऑफर करते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे साथ वो कितना इंटरेक्टिव है। हम उसको कनेक्ट करने के लिए उसके कपड़े जूतों का पूछ रहे होते हैं और उसकी फेवरेट चीज़ों के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो बच्चे को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे के लेवल पर आना पड़ता है। तो कंटिन्यूइंग विद सिम्टम्स, एक ये कि इम्पेयरमेंट होती है कनेक्टिविटी के हवाले से। इसमें पेरेंट्स के साथ हम, एक तो DSM-5 का क्राइटेरिया है, लेकिन इसके अलावा जो डिटेल में असेसमेंट की जा रही है, तो हम पेरेंट्स से पूछ रहे होते हैं कि नेम रिस्पॉन्स कैसा है। तो पेरेंट्स कहते हैं कि नेम रिस्पॉन्स पुअर है, कभी बिल्कुल नहीं होता, कभी थोड़ा सा होता है, और फिर उसके बाद बच्चा
اپنی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتا ہے، رائٹ. اس کے علاوہ فنگر پوائنٹنگ کا پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں کہ کوئی بھی انٹرسٹنگ چیز، فار ایگزامپل چڑیا گھر کے پاس سے گاڑی گزر رہی ہے یا آپ بچے کو کاؤ دکھانا چاہیں یا بلی دکھانا چاہیں، تو وہ بچہ اس طرف دیکھتا نہیں ہے فنگر پوائنٹنگ کی طرف، نہ ہی خود فنگر پوائنٹ کرے گا کہ بابا وہ دیکھو، مما وہ دیکھو، وہ کیا ہے، رائٹ. اچھا، اس کے ساتھ ہم اکثر پیرنٹس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ چلیں آپ جب کپڑے چینج کرا رہی ہوتی ہیں تو کیا یہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کچھ پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہاں تھوڑا سا آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں لیکن پھر بعد میں نہیں کرتے. یا اس کے علاوہ ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی روزمرہ جو ان کو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اس میں یہ ان کا کیا ریسپانس ہوتا ہے. تو اکثر پیرنٹس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو انہیں چیز چاہیے ہوتی ہے فنگر پوائنٹ نہیں کرتے لیکن ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا کہ تھوڑے سے سینسری ایشوز ہوتے ہیں کہ ویکیوم مشین کی آواز ہے یا کوئی بلڈوزر چل رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ڈرل مشین چلا رہا ہے تو اس آواز سے فوراً یہ گھبرا جاتے ہیں، رائٹ. یا اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی ڈیٹیلڈ چیزیں کہ جن پر عموماً بچے توجہ نہیں کر رہے ہوتے، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں، کہ فار ایگزامپل پنکھے کو گول گھومتا ہوا دیکھنا، اس میں حیران ہو کر اور بالکل ایسے جیسے وہ بچہ اس میں گم ہے. یا اس کے علاوہ روم میں بیٹھے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھنا کہ جیسے اسے کوئی وہاں پر منظر دکھائی دے رہا ہے. یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اچھا، ایک اور چیز جس کو امیجنری پلے کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے آٹزم کے بچوں میں ایبسنٹ ہوتا ہے. امیجنری پلے یہ ہے کہ ایک بچہ ہے 2 سے 2.5 سال کا، وہ اپنے بالو کی برتھ ڈے کرا رہا ہے، اس کے لیے کیک سیلیبریٹ کر رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے اور اپنے پیرنٹس کو انوالو کر رہا ہے. یا کوئی بچی ہے وہ اپنی ڈال کی برتھ ڈے کرا رہی ہے یا اس کو شاور کرا رہی ہے یا اس کو سلا رہی ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ پلے بھی کم ہوتا ہے. دوسرا ہم سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جب باقی بچے آتے ہیں گھر میں تو اس بچے کا رسپانس کیا ہوتا ہے، کیا ان کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور کس طرح کا پلے کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کے ساتھ کیسے پلے کر رہا ہوتا ہے، اپنی ٹوائس دیتا ہے یا نہیں دیتا، رائٹ. تو دیکھا گیا ہے کہ ان کو اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ان کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، رشتوں کی سگنیفیکینس کیا ہے، کون سا رشتہ کس طرف ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو مائنڈ میں جو امیجنری چل رہی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا جس طرح ہمیں چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، جس طرح ہم کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، ان کا پرسپیکٹو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کے لیے اور چیزوں کی افادیت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی. اچھا، اس کے ساتھ کہ جوکس کریں تو ان کے چہرے پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تاثرات نہیں آتے، وہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے، ان کی اپنی انٹرسٹ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اب ڈائگنوسس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ اگر سوشل کمیونیکیشن امپیئرڈ ہے تو اس میں سے ABC 3 علامات ہونی چاہیے کہ سوشل کمیونیکیشن میں امپیئرمنٹ ہے، نان وربل کمیونیکیشن میں امپیئرمنٹ ہے، یا اس کے علاوہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ریلیشن شپس کو. اب جو کرائٹیرین B ہے کہ ریسٹرکٹیو ریپیٹیٹیو بیہیویئر، اس میں پیرنٹس اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فکس روٹین ہے، ایک ہی جگہ سے جانا پسند کرتے ہیں، ایک ہی چیز کو کھانا پسند کرتے ہیں، ایک ہی گاڑی سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، یا اگر گاڑی کو بھی کھیلیں گے تو اس کے ساتھ پہیے گھماتے رہیں گے، یا گول جو سرکولر موشن والی چیزوں کو پسند کرنا جیسے پنکھے کا گھومنا ہے، رائٹ. یا کوئی ٹوائے ہے اس کا پنکھا گھوم رہا ہے، اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ شو کرنا. یا اس کے علاوہ چیزوں کو ایک جگہ پر ترتیب کے ساتھ رکھنا. یا اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ ہینڈ کلیپنگ کرتے ہیں یا ہینڈ فلیپنگ کرتے ہیں، یہ والی موومنٹس، تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. کبھی کبھار سینسری چیزوں سے بھی ان کو اریٹیشن ہوتی ہے، موزوں سے چڑ جاتے ہیں، یا کبھی پرٹیکولر کوئی شرٹ ہے ٹائٹ ہے تو اس سے چڑ جاتے ہیں. اور سینسری ایشوز اس حد تک ہوتے ہیں کہ ان کو کبھی اریٹیشن ہونا ٹوتھ برش کے ساتھ، اسے ہیٹ کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب DSM-5 کے مطابق یہ ریسٹرکٹیو ریپیٹیٹیو بیہیویئر میں سے 2 سمٹمز ہوں تب ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ASD کی طرف چیزیں ہیں. ونس اگین پروفیشنلز کے لیے میں کہوں گا کہ ہمیں میں نے خود سیکھا کہ سم ٹائمز ڈوئنگ نتھنگ از آلسو ڈوئنگ سم تھنگ، رائٹ. تو میں یہ پیغام کنوے کرنا چاہوں گا، کبھی کبھار پیرنٹس کی اپنی انزائٹی کی وجہ سے بچے کا آئی کانٹیکٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اکثر پیرنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کنیکٹ نہیں کرتے، باقی بچوں کے پاس جاتے نہیں ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہوتا ہے کہ شاید پیرنٹس میں سے خود کوئی انشیس ہے، رائٹ. یا کبھی ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے میں خود تھوڑا سا سوشل انزائٹی کے کریکٹرسٹکس ہیں، تو اس وجہ سے وہ اتنا کنیکٹ نہیں کر رہا. تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بینگ ایز اے پروفیشنل ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف ڈائگنوسٹک کرائٹیریا کو اپنے ذہن میں فکس کر کے اور ڈائگنوسس کے پیچھے بھاگیں. یاد رکھیے، بڑی ڈائگنوسس کو ہمیشہ ڈسکلوز کرنے سے پہلے سوچیے کہ کبھی کبھار ہمارے فوراً سامنے بولنے سے سامنے والے پیرنٹس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. دس از ویری آفٹن اینڈ ویری کامن پریکٹس میں دیکھا جاتا ہے. تو ہمیشہ مائنڈ فل رہیے کہ سامنے والے کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے اور کون سا وقت مناسب ہے
ڈائگنوسس کو بتانے کے لیے، رائٹ؟ تو اس چیز کی ہری نہیں کرنی چاہیے، جو پریکٹیکل اسپیکٹ ہے اس کو ایکسپلین کریں۔ چلیں موونگ فارورڈ، اب اسٹڈیز یہ کہتی ہیں، ایٹیولوجی کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ موسٹلی اس کا جو لنک ہے وہ جینیٹکس کے ساتھ ہے۔ 70 to 80% کروموسومس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، جس میں کہتے ہیں کہ سیروٹونن کی ایکسیسو کنسنٹریشن ہے، یا ڈوپامین ریگولیٹنگ جینز کی ایب نارمیلٹی ہے، یا انوائرمنٹل فیکٹرز کے حوالے سے اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ مدر میں ڈائبٹیز کا ہونا، یا ٹراما کا ہونا، یا ڈیورنگ پریگننسی پری نیٹل ٹائم پیریڈ میں انفیکشن کا ہونا، پری میچور برتھ کا ہونا، یا اس کے علاوہ انفیکشن بعد میں ہونا، ایپگار اسکور کا لو ہونا، یہ ساری وہ چیزیں جس سے بچہ بعد میں اوٹزم ڈیولپ کر سکتا ہے۔ ایک ویکسین کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا، آئی تھنک انفلوئنزا کے بارے میں، لیکن اب اسٹڈیز ریجیکٹ کرتی ہیں کہ اس کا کوئی لنک نہیں ہے اوٹزم ہونے کے ساتھ۔ یہ ریسنٹ لٹریچر کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ میلز میں کامن ہے، 4% 4% یہ میل بچوں میں زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئرڈ ود گرلز۔ اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں مینجمنٹ کی، اچھا اس سے پہلے اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ 1 to 2% اس کی لائف ٹائم پریویلنس ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جو مین اسٹے آف ٹریٹمنٹ ہے وہ تھراپیز ہیں۔ اسپیچ کے لیے اسپیچ تھراپی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچہ اسکول میں اتنا کنیکٹ نہیں کر رہا ہے، پڑھائی کے مسئلے آ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اس کو لرننگ ڈسیبلٹی کا کمپوننٹ ہے، یا اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، کیونکہ چائلڈہڈ میں کوموربیڈیٹیز آر ویری کامن، اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے تو اس کے حوالے سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی بھی کہا جاتا ہے، 60 to 70% آٹزم میں از ویری کامن۔ تو آکوپیشنل تھراپی کی بات ہوگی، اسپیچ تھراپی کی بات ہوگی۔ کبھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بیہیورل پرابلمس ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیرنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پیرنٹ ٹریننگ اسکل سکھائی جاتی ہے۔ آپ ٹیچ خود بھی کر سکتے ہیں پیرنٹس کو، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کو بہت ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سائیکولوجسٹ کو ڈیفینیٹلی ریفر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تھراپیز کتنی افیکٹو ہیں؟ دیکھیں، انڈیویجول ویریشن ہے، سب بچوں کی جینیٹکس انوائرمنٹل فیکٹرز ڈفرینٹ ہیں، ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ بچہ کتنی جلدی بہتر ہوگا۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ تھراپیز کتنی روبسٹ ہیں، تھراپسٹ کا اپنا پروفیشنل کیلیبر کیا ہے، اور اس کی ایفرٹ کیا ہے، اور فیملی کی اپنی ڈیڈیکیشن کتنی ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 6 مہینے میں بچہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ریممبر دس از دا لائف لانگ ڈائگنوسس۔ اس میں جو تھراپیز کی افیکٹونیس ہے وہ 4 to 6 months میں آ جاتی ہے، جو میں نے اپنے سینئر کولیگ سے سیکھا۔ اچھا، اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اگر کوئی اور دوسری نفسیاتی یا ذہنی بیماری آ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں اس سے اپروپریٹ دوائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یا اگر اوٹزم میں خود رویے کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کے لیے کچھ دوائیاں ہیں جو کہ FDA اپرووڈ ہیں، تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اوٹزم کا جو علاج ہے وہ دوائی نہیں، وہ تھراپی ہے۔ اب آخری بات کہ پروگنوسس، بہتر ہونے کے امکانات، تو یاد رکھیں 2 چیز کہ بچے کا IQ کیسا ہے اور بچے کی اسپیچ۔ اگر IQ بہتر ہے اور اسپیچ جلدی ڈیولپ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پروگنوسس کافی بہتر ہے، اور ان چیزوں پر کام کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کام مل کر تھراپسٹ نے کرنا ہے، ڈاکٹر نے کرنا ہے، اسکول ٹیچر نے اور پیرنٹس نے۔ ملٹی ڈسپلنری ہے، جتنا ان کا آپس میں کوآرڈینیشن اچھا ہوگا، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی، اتنا ہی بیٹر چانسز ہوتے ہیں بچے کے بہتر ہونے کے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے پروفیشنل فرینڈس کے لیے، اسپیشلی پیڈیاٹریشینز اور مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے اور عوامی بیسٹ انٹرسٹ میں اس ویڈیو کو بنایا جائے اور آپ تک اس کو پہنچایا جائے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔